बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, क्या वजह है कि हमारे माशरे में बहुत से लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं। यानी ऐसे लोग जो पहले सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो किसी न किसी वजह से, कभी किसी डिप्रेशन की वजह से, कभी किसी नाकामी की वजह से, या फिर कभी फारिगुल बाली की वजह से, यानी पैसों की बहुतात हो, टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास हो, तो फिर ये होता है कि लोग बजाय इसके कि कोई बेहतर मस्बत तफरी करें, नशे की तरफ लग जाते हैं। शुरू शुरू में एक स्टाइल या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल के तौर पे भी लोग नशा करते हैं, और उसके बाद जब ये नशे के आदी हो जाते हैं तो फिर इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो हर सूरत में वो नशा करें। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में नौजवान नस्ल जो है वो इसमें मुब्तला हो रही है, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसे लोग या ऐसे तालिब इल्म जिन्हें तालीमी इदारों में होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो भी नशे की जानिब राग़िब हो रहे हैं। यानी बाकायदा एक ऐसा माफिया है जो इन तालीमी इदारों में काम करता है और वो तालिब इल्मों को इस नशे की आदत पर राग़िब करता है। नाज़रीन, बहसियत एक मुआशरा या बहसियत एक कौम, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें इन तमाम लोगों के, या ऐसे लोग जो कि नशे के आदी हैं, उनकी हमें रिहैबिलिटेशन करनी है। यानी ऐसे लोगों को मुआशरे में छोड़ देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके जानने वालों में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कहीं कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको आप जानते हैं जो नशे का आदी है, तो उसे सिर्फ एक स्टिग्मा समझ के, कलन का टीका समझ के छोड़ देना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो लोग इस माशरे में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, या हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे सियासतदान हैं, इन सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ख़ास तौर पे नशे के आदी अफराद के लिए कोई आगाही के प्रोग्राम्स करें, वॉक्स करें, कैंप्स लगाए जाएँ, लोगों को इस बात की आगाही दी जाए कि नशे का जो कुछ देर का लुत्फ़ है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर या नेमत जो है वो आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो आपको दी है। आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर लें, या ये कि मुख्तलिफ इसके तरीक़े हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे, एक वॉक का एहतमाम किया जा रहा है जो कि CVU पे मुनक़िद की जा रही है, और ये वॉक की जा रही है सिविल सोसाइटी की जानिब से, लेकिन इसमें जो इलाके के MNA हैं, ख़ास तौर पे यानी डिफेंस क्लिफ्टन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हैं वो इस वॉक का एहतमाम कर रहे हैं। साथ साथ शहदाद कुरैशी भी हैं, और जितने मुआशरे में सिविल सोसाइटी में जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं या जो भी ऐसे मसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं वो भी इस वॉक में साथ हैं। यूथ पार्लियामेंट ने भी इसमें साथ दे दिया है। मेरा नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम में इस वॉक के हवाले से भी बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि किस तरह से ऐसे लोगों को एक मुफीद शख्स या मुफीद लोग बनाए जा सकते हैं जो कि नशे के आदी हों। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि किस सोच के साथ इस वॉक का एहतमाम किया जा रहा है, ये शुरू आपने कैसे किया? वैसे तो जाहिर सी बात है हमारे सियासतदान ज़्यादातर जो हैं वो वोट लेने के लिए तो लोगों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी फलाह व बहबूद के काम में इतने आगे नहीं होते। क्या कहते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस माशरे में काफ़ी बुराइयां हैं और हम डेली बेसिस पे उन बुराइयों का सामना करते हैं और देखते हैं। बेसिकली जो सियासतदान का रोल है वो एक रोल मॉडल का रोल होना चाहिए, उसमें उनके कौल और फ़ैल में तज़ाद भी नहीं होना चाहिए। और इस वक्त माशरे में हम ये भी देखते हैं कि सियासतदानों को बहुत ही बुरे मायने में भी लिया जाता है, हालांकि तमाम लोग ऐसे नहीं हैं। मैंने ये महसूस किया, और मेरा जो MP है शहजाद कुरैशी, कि हमारे डिफेंस के लेफ्टिनेंट में स्पेशली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग का जो नासूर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और ये एक ऐसी बुराई है जो माशरती तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें जो नई जनरेशन हैं, हमारी जनरेशन तबाह हो रही हैं, और इन जनरेशन की हिफाजत के लिए हमने सोचा कि ये एक वॉक करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए।
ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ فرینڈ کو جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو یہ برائی ہے اس کی پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں. اس میں سمجھتا ہوں چاہے ہماری یہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے یہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ان دونوں کا ہاتھ ہے. جب تک کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز معاشرے میں نہیں ہوں گی، جو بچے ہیں وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے اسکولس اور کالجز کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بنگلورز میں وہ یہ اسکولس کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اسپورٹس نام کی کوئی فیسلٹیز موجود نہیں ہے. پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا پراپر ٹائم اپنے بچوں کو نہیں دے پاتے. اور جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ یا تو کچھ پیسے کی زیادتی کی وجہ سے یا فرینڈس کی وجہ سے یا معاشرے میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ لوگ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا رول بڑا پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا. اس میں 2-3 قسم کا، ایک تو سپلائی روکنی ہوگی ہمیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری جو کلچر میں جو ہمارا ختم ہو گئی. جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے انٹر اسکول، انٹر کالجز یہ اسپورٹس ہوتی تھیں اور ایک پراپر اسکولس ہوتے تھے. آج کل بنگلورز کی وجہ سے وہ اسپورٹس بھی ختم ہو گئے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بریو رول پلے کرنا پڑے گا. اگر کسی کے بچے میں یہ خرابی آ گئی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کا علاج ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارا کراچی میں اگر ہم دیکھ لیں تو ری ہیبس کے کتنے سینٹر ہیں. گورنمنٹ لیول پہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا. آج میں نے کئی جگہوں پہ بات چیت کی ہے، پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں. پرائیویٹ این جی اوز کے پاس کچھ ری ہیبس کے سینٹرز ہیں. یہ ایک قسم کی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے اگر اس کو کرنا چاہے. اس کے اوپر جو ہمارے اداروں کا جو رول ہے وہ بہت پازیٹیو ہونا چاہیے. میری آج شہریار آفریدی صاحب جو اس کے منسٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس کے سلسلے میں میسج دیا ہے. اور یہ ایک ذمہ داری ہماری بھی لگی ہے، تمام ایم این ایس ایم پی ایس جو ہیں ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس برائی کو ختم کریں گے. اویئرنیس کریٹ کریں گے. اویئرنیس یہ کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس کا علاج کیسے ممکن ہے. اور جب سے یہ ہم نے واک اناؤنس کی ہے، یہ نان پولیٹیکل بیسس پہ ہے اور الحمدللہ اس سوسائٹی کے تمام لوگوں نے بڑا اس کا خیر مقدم کیا ہے. تمام لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. شاہد آفریدی کے بھی میسیج ہیں، وسیم ادامی صاحب کا بھی میسیج ہے، اور جو سیلیبریٹیز کے بھی، اور جو ہمارے شہزاد رائے بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں سب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اداروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ڈی ایچ اے ہے، کنٹونمنٹ ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، کمشنر کراچی، ڈی سی، سب اب اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ایک اچھی پازیٹیو واک ہوگی. اور پھر میڈیا نے بھی اپنا اچھا رول پلے کر رہا ہے. آپ نے پروگرام کیا اور جگہوں سے بھی ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں. اس کو ہم نے اس واک کی حد تک محدود نہیں رکھنا. اس کے بعد یہ پروسیس چلتا رہے گا. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو بھی مجبور کریں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا جو بھی رول ہو سکتا ہے، ری ہیب سینٹر جو ہے نا قائم کیے جائیں. اور پھر جتنے جو پرنسپلس ہیں اسکولس کے یا کالجز کے، ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کریں گے اور وہاں سے بھی پریشر ڈالیں گے. سندھ گورنمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم اپنی نسلوں کو، جو آنے والی جنریشنز ہیں، ان کو سیف کریں. سیف جنریشن ناٹ یور فرینڈ، بالکل جو سلوگن ہمارا ہے. مسئلہ ایک یہ بھی ہے، آپ نے ریہاب سینٹرز کی بات کی سر. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ریہاب سینٹرز ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک بزنس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہاں پیشنٹ کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. 3-3 4-4 مہینے بھی لوگ ایسے ریہاب سینٹرز میں رہتے ہیں. ان کو صرف نیند کی دوائیں دے دی جاتی ہیں. سر صحیح ریہاب سینٹر کا تعین کیسے کیا جائے؟ کیا گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی پلان کچھ ہے کہ گورنمنٹ فنڈنگ سے ایسے سینٹرز بنائے جائیں؟ کیونکہ جو نفسیاتی وارڈز سرکاری اسپتالوں میں موجود ہیں وہ نفسیاتی مریضوں کے لیے ہیں، نشے کے عادی افراد کے لیے تو کوئی سینٹر موجود نہیں ہے. دیکھیے انڈیویجول کیپیسٹی میں اور کچھ این جی اوز صحیح کام بھی کر رہی ہیں، مگر یہ کام گورنمنٹ کا ہے. میری سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی. میں اینٹی نارکوٹکس کے جو منسٹر ہیں شہریار آفریدی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا، ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں توجہ دیں. فیڈرل کے اوپر تو ظاہر ہے ہم تارک کراچی کے جو ایم این ایز ہیں، ہم نے بات کی ہے آپس میں، ہم اس پہ اپنا رول پلے کریں گے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے اور کہ اس معاملے پہ ہم سب ایک ہیں. پالیٹکس اس میں کہیں پہ بھی نہیں آئے گی. اب آ گیا بات کہ ری ہیب سینٹرز
प्रॉपर बनने चाहिए, जहाँ पे इलाज मुमकिन हो, जहाँ पे बच्चे को वो इन्वायरमेंट मिले जिस इन्वायरमेंट का वो अपने घर में आदी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल दो लोगों का, पेरेंट्स का एंड टीचर्स का, कि वो अपने बच्चों को कैसे देख रहे हैं। बच्चों का ब्लड टेस्ट कराने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बच्चों जहाँ भी महसूस हो माँ बाप को कि बच्चे की जो रूटीन है वो चेंज हो गई है, तो आप ज़रूर उसका ब्लड टेस्ट कराइए। पहले दिन इलाज मुमकिन है, फर्स्ट स्टेज पे इलाज मुमकिन है, इससे पहले कि वो क्रोनिक प्रॉब्लम में तब्दील हो जाए और हैबिचुअल हो जाए। पिछले 1-1.5 साल में आप डॉक्टर साहब देखें कि डिफेंस क्लिफ्टन में 8 से 10 केसेस हुए हैं जो जवान मौत हुई हैं बच्चों की, और वो ओवरडोज की वजह से या गलत डोज की वजह से और ये इस नशे के आदी होने की वजह से। लोग चंद पैसों के लिए अपने कमाने के लिए पूरी की पूरी नस्लें जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो लोग भी जो इस कारोबार में शरीक हैं उनको भी अल्लाह ताला का खौफ और दुनिया का माशी खौफ। सर बड़े मतलब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप तो 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, मैंने तो पिछले 10 दिन या 15 दिन में देखा है कि 2-3 अमवात ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लोग थे, लेकिन नशे के आदी होने की वजह से हार्ट अटैक का भी शिकार हुए और सडन डेथ भी हुई। सर ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी सर माफिया इसके पीछे होती है। आप समझते हैं कि आप इसमें इस कॉज में कामयाब हो सकेंगे? सर बड़े बड़े यानी कॉज या बड़ी बड़ी चीज़ों को ये माफिया चलने नहीं देती। सर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस नोबल कॉज में तमाम सिविल सोसाइटी शामिल है, तमाम सेलिब्रिटी शामिल हैं, मीडिया शामिल है, स्पोर्ट्स के लोग शामिल हैं। सबकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क से, इस शहर से ड्रग्स का खात्मा हो सके। खात्मा नहीं भी हो सके तो हम उस लेवल पे ज़रूर ले जाएं जहाँ अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, इसके नुकसानात का लोगों को पता चल जाए, इसका इलाज मुआवजा कैसे होता है, उसके लिए रिहैब सेंटर्स खुल जाए। तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, और इस वक्त में स्कूल कॉलेजेस को भी हमने इन्वाइट किया है। मुख्तलिफ स्कूल भी आ रहे हैं, DHA के कॉलेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं। आप कराची शहर में देखें, हमारे जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड थे पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले, वो सब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पार्क्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं। बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ मिल कहाँ रही हैं, और जब बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो बुराई की तरफ जाएगा। कुछ उसके बाद फारिग टाइम होता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं ना, वो आपस के तो फ्रेंडशिप प्ले कर रही है। इसीलिए हमने कहा है सेव योर जनरेशन नॉट योर फ्रेंड। तो हमें उन दोस्तों को भी बताना है कि आप अपने दोस्तों के जो ना दुश्मनी कर रहे हैं, और नासूर पैदा हो रहा है इस माशरे में, और ये माशरा तबाही की तरफ गामजन है। यानी सर दोस्तों से, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से जो कि दोस्ती की आड़ में लोगों को नशे की आदत में डालते हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स और ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ इस कॉज में शरीक हैं, जिन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भी दिए हैं। अगर हमारे वीडियो मैसेजेस रेडी हैं तो मैं कुछ 1-2 वीडियो मैसेजेस यहाँ प्ले करके दिखाना भी चाहूँगा, और ये हम दिखाना चाहेंगे कि शाहिद आफरीदी साहब का सबसे पहले जो है, आइए हम मैसेज देखते हैं। इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और आज मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को मेरा नहीं ख्याल के बहुत सारी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का पता होता है। और जो इनिशिएटिव आपने लिए ड्रग्स के हवाले से, मनशियात के हवाले से, हमारे स्कूल के अंदर मैंने ख़ुद देखा है, मुझे पता भी चला है कि 8th या 9th या मैट्रिक के बच्चे जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सारों से कि जो 1 मार्च को वॉक हो रही है CVU पे, एक अवेयरनेस है, प्लीज़ ज्वाइन करें इन लोगों को। एंड देन पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों का ब्लड टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि आपको पता चले। इसलिए कि बहुत सारे पेरेंट्स आई नो कि अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी प्यार ही है उनका अपनी औलाद के लिए। सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू। हाँ नाज़रीन, ये मैसेज आपने देखा, शाहिद आफरीदी का इम्प्रेसिव मैसेज है। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج ہم پروگرام کر رہے ہیں نشے کی عادت کے حوالے سے، یعنی کس طرح لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، آخر کیوں لوگ ذرا سے مزے کے لیے، لطف کے لیے یا چند منٹوں کا جسے لطف کہنا چاہیے اس کے لیے اپنی پوری زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، پیچھے خاندانوں کو بے و مددگار چھوڑ جاتے ہیں صرف اس نشے کی لت کی وجہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آفتاب صاحب جو ہیں وہ 1 مارچ کو سی ویو پر ایک واک کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ نشے کی عادت کے خلاف جو ہے یہ واک کی جا رہی ہے. بہرحال ہم آفتاب صاحب آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے. یہاں اگر آپ اجازت دیں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر انیزہ نیاز سے جو کہ ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام حوالے سے بہتر جانتی ہیں. جی ڈاکٹر انیزہ نیاز صاحبہ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. اور مجھے بہت خوشی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ان منشیات کے بارے میں کچھ بات کر سکوں. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں نشے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی اگر آپ دیکھیں تو مختلف وجوہات ہیں، پر میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پچھلے 30-35 سال میں یہ صحیح معنوں میں پاکستان میں وبا کی طرح پھیلی ہے. منشیات میں جب 80s میں آئی تو سب سے پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی سوات میں، نارکوٹکس کنٹرول بورڈ نے کی تھی، اور انہوں نے ہم سائیکیٹرسٹ کو بلایا تھا کہ اس میں بتائے کہ کس طرح سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ وبا نہ بن جائے. اور دیکھیے انفارچونیٹلی یہ وبا ہی بن گئی ہے. اور آپ سب سے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ میڈیا والے بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں. میڈم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، ان لوگوں کو کیسے معاشرے کا صحت مند شہری بنایا جا سکتا ہے جو نشے کے عادی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے آپ نے تو مجھے مین سوال کیا تھا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. ڈیفینیٹلی معاشرہ جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب کا جو پاکستان ہے، خاص طور ہم اپنے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے. یہ کراچی اور پاکستان اب پچھلے 30 سالوں میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. یعنی اس قدر صاف ستھری ہمارے شہر ہوا کرتے تھے، اس قدر ٹیچرز، ہمارے والدین، ہمارے محلے والے اور پورے معاشرے میں بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. یعنی پاکستان ڈے منایا جاتا تھا، اسٹوڈنٹس جا کے مارچ پاسٹ میں حصہ لیتے تھے، اور فلیگ ہوسٹنگ سیریمنیز ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ. اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، گرل گائیڈز نہیں ہیں، بوائے اسکاؤٹس نہیں ہیں. تو بیچارے ینگ لوگ کیا کریں؟ اور صرف ایک ہی چیز جو ایزیلی اویلیبل ہے وہ ہے ڈرگز. اور یہ منشیات جو ہیں ان کو اب آپ ایک طرح سے دیکھیں تو میڈیا، آپ لوگ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کی جو منفی اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، میں ابھی آپ کو اور بتاؤں گی. پر میڈیا ایک طرح سے اگر آپ یوٹیوب دیکھیں یا کچھ اور یا ایسی فلمز دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ دکھایا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں جو انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ صرف منشیات سے لوگ انجوائے کرتے ہیں. یعنی یو گو آن ڈرگز، آپ ہیش اسموک کر رہے ہیں، آپ کوکین پہ ہائے جا رہے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں. کیونکہ یہ چیزیں وہ کہیں سے دیکھ تو لیتے ہیں اور اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا بندر کی طرح ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی وہ گورے اتنا انجوائے کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی انجوائے کریں. پر ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہے، یعنی ان کو تعلیم بھی ملتی ہے، ان کو اویئرنیس ہوتی ہے، تو اس سے وہ تھوڑے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. پر ہمارے معاشرے میں کہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی. تو اسی لیے یہ جو آپ کر رہے ہیں اویئرنیس کا پروگرام ایز اے میڈیا، اور پھر یہ جو واک کے حوالے سے بھی آپ
بات کر رہے ہیں. یہ بہت اچھے اقدام ہیں جو آئی تھنک اب ہمارا معاشرہ لے رہا ہے, اور یہ بہت پہلے سے لینے چاہیے تھے. اور اس سے اویئرنیس کریٹ ہوگی, لوگوں کو پتہ لگے گا کہ دیکھیں ان ادویات سے کیا کیا ہوتا ہے. اچھے خاصے لوگ اس سے ایڈکشن ہو جاتا ہے, اس سے نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں, بلکہ وڈرول ہوتا ہے. یعنی سادی ایک چیز ہے حشیش جیسے, وہ سٹا مارا یا اسموک کیا اور سکون میں بیٹھ گئے, یقیناً وقتی طور پہ ہوتا ہے, پر اس کا ریباؤنڈ جو ہوتا ہے جیسے کہ الکوہول میں ہوتا ہے کہ اتنا سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے یا اتنی سیویئر اینگزائٹی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور پھر وہ ایک جسم کا جسم اور دماغ میں نیگیٹو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں ابھی چھوٹے سا ٹائم میں نہیں بتا سکتی, پر اس کی وجہ سے وہ جو جوان آدمی ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اس کی جو نارمل لائف ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے. وہ پڑھ نہیں سکتا, وہ اپنی نوکری نہیں کر سکتا, اپنے سوشل ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کا جو اویئرنیس میں آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ اس کا علاج ہے, اور اس میں خاص طور پہ ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ سائیکیاٹرک علاج کے علاوہ, جسمانی علاج ودرول کے علاوہ ریہیبلیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. کاؤنسلنگ ان ڈرگ ایڈکٹس کی بہت ضروری ہے, اور اگین کاؤنسلنگ جو ہے وہ اب نان سائیکیاٹرسٹ یا نان سائیکالوجسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ڈرگس ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں اس میں سوشل ورکرز بلکہ ٹیچرز کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. جی, اور کچھ آپ پوچھیں گی مجھ سے؟ جی بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 مارچ کو نشے کی عادت کے خاتمے کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام سی ویو پہ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, ایسی واکس ہونی چاہیے؟ آئی تھنک زبردست قدم ہے اور بہت عمدہ, اور آئی تھنک اگر یہ کراچی میں ہوا ہے تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف کراچی آئٹس کہ ہم لوگوں نے یہ کیا, اور ہم سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے, اور اس سے یقیناً بہت اویئرنیس ہوگی. اور آپ ٹی وی پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں, لوگ پوچھیں گے بھی کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اس کے ریزنز پتہ لگیں گے, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں. اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ صرف مزہ ہی نہیں آتا ڈرگز لے کے, بلکہ اس کے اتنے نقصانات ہیں. ناٹ اونلی کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی ایک طرح سے تباہ ہو جاتی ہے, پورا معاشرہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس سے پھر ان چیزوں سے بچیں گے لوگ, پریونشن ہوگا, یعنی لوگ اس میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر منیزہ نیاز, ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ, ہمارے ساتھ اسکرین پر موجود تھیں اور آن لائن ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ, تھینک یو. جی سر, آپ نے دیکھا کہ یعنی یہ جو نشے کی جو عادت ہے کس طریقے سے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایون جو نان سائیکالوجسٹ یا نان سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بھی لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو لوگوں کو صحت مند حصہ بنا سکتے ہیں معاشرے کا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ناسور ہے یہ بہت قسم کی جرائم کو کریٹ کر رہا ہے, پورے کے پورے خاندان اس میں تباہ ہو جاتے ہیں. 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو بہت غریب غربا ہیں جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, وہ جب ان کو نشہ نہیں ملتا اور ڈرگس نہیں ملتے, ہیروئن اور یہ سارے کوکین آئی نہیں ملتی, تو وہ کرائمز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ویل آف ہے, جو ڈیفینس کے لیفٹنٹ کے لوگ ہیں, وہاں پہ بھی یہی مسائل آ جاتے ہیں کہ وہ دوست کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں, پورے خاندان فیملیز کا محلے تباہ ہو جاتا ہے اس سے. اور یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے مذہب میں بھی بڑی شدت سے منع کیا گیا ہے, معاشرتی طور کے اوپر بھی, اخلاقی طور کے اوپر بھی. اس سے کو جتنا بھی ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں اور یہ بتا سکیں اپنی نئی نسل کو کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا زہر قاتل ہے, اور یہ اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. اور مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہ برائی کی جڑ ہے, اس جڑ کو ختم کرنا ہم سب کا, سول سوسائٹی کا, پولیٹیشینس کا, تمام اداروں کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا, لوکل گورنمنٹ کا, سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کی آگاہی مہم شروع کریں, اور اس کو یہاں 1 مارچ تک ختم نہ کریں. 1 مارچ کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ رہے گا آپ کے توسط سے. ٹھیک ہے سر, اس میں مزید جو خاص طور پہ جو کامنٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے, جس میں
معین خان صاحب ہیں اور شہود الوی ہیں, ساجد خان ہیں, تو ہم ساجد احمد ہیں, تو ہم چاہیں گے یہ کہ ہم ان کے بھی کمنٹس ہم ناظرین کو دکھائیں, پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جی ناظرین, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کامنٹس جو کہ مختلف سیلیبریٹیز نے اس واک کے حوالے سے دیے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. جی میں ہوں معین خان, ہیڈ کوچ کوئٹہ گلیڈیٹر. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈرگس بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے, اسپیشلی نوجوانوں میں, اور اسی سلسلے میں ایک واک کا انعقاد کیا جا رہا ہے فار دی اویئرنیس آف پریونشن آف ڈرگس. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. آئی تھنک وی شوڈ آل سے نو ٹو ڈرگس. اور اسی سلسلے میں 1 مارچ کو 3 بجے سی وی یو پہ ایک واک کا انعقاد ہو رہا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واک کا حصہ بنے اور آنے والے پاکستان کے فیوچر اور اس نیو جنریشن کا خیال رکھیں, تاکہ یہ جنریشن ہمارے ملک کا نام روشن کر سکے اور اس ڈرگ کی لعنت سے دور رہے. اور یہ اویئرنیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. سو پلیز جوائن ود اس ایٹ سی ویو 1 جنوری 3 بجے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی, میں ہوں شہود الوی اور جسٹ سے نو ٹو ڈرگس. 1 مارچ کو ایک بہت اچھی واک ہونے جا رہی ہے. اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے. اپنے بچوں کا بلڈ ٹیسٹ ضرور کریں, کیونکہ بچے باہر کیا کرتوت کرتے ہیں, کیا گل کھلاتے ہیں, اکثر ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا. بہت سے بچے اچھے بھی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو علم ہوتا ہے چیزوں کا. ٹھیک ہے وہ سیف ہیں, لیکن احتیاط کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے بچوں کا بلڈ ٹیسٹ ضرور کرائیں. 1 مارچ کو شامل ہوں اس واک میں. جتنی بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں جو اس واک کا آرگنائز کرا رہے ہیں, لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان سب کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں. میں خود بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ 1 مارچ کو آپ کے ساتھ ہوں. میری دعا ہے کہ اس قوم کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس قوم کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ماں باپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, اس معاشرے کی جو بھی ذمہ داری ہو, لیکن ماں باپ کی اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. پلیز اس کو ادا کریں اور یہ سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ اگر ہم اپنا بچہ نہیں بچائیں گے تو ہم اپنی تو خیر جو نقصان کریں گے, ہم ملک اور قوم کی نسل خراب کرنے جا رہے ہیں, جو کہ ایک ایسا ناتلافی نقصان ہے, ایک ایسا نقصان ہے جس کی کبھی تلافی آپ کر نہیں پائیں گے, اور آپ کیا پوری قوم نہیں کر پائے گی. سو پلیز اپنے بچوں کے لیے ذرا کیئرفل رہیں, نظر رکھیں اپنے بچوں پہ بھی. اور السلام علیکم جی. نشہ کسی چیز کا بھی ہو برا ہوتا ہے, چاہے وہ اقتدار کا ہو یا ریئل نشہ ہو. اس حوالے سے 1 مارچ کو ایک اویئرنیس واک ہو رہی ہے, جس میں آپ سب کی شرکت کی بڑی درخواست ہے کہ آپ سب شامل ہوں. اس میں ایک بڑی اچھی کاز ہے, اینٹی ڈرگ ہے. ہم سب کو اس کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے اور معاشرے کو اتنا صاف رکھنا چاہیے اور اتنا صحت مند رکھنا چاہیے کہ بچے اس کی طرف مرغوب نہ ہوں. تو اس کی اویئرنیس کے لیے یہ جو 1 مارچ کو واک ہے, ہم سب کی شرکت ضروری ہے. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ بھی اس کو سپورٹ کریں. جی ناظرین, کامنٹس آپ نے دیکھے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا یہ. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس واک کے حوالے سے جو سی وی یو پہ دوپہر کے 3 بجے 1 مارچ کو کی جا رہی ہے. اور اس واک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی ہے کہ کس طرح سے نشے کے عادی افراد کو ایک صحت مند شہری بنایا جا سکتا ہے. یعنی ان کو چھوڑ دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ ان کا علاج کرانا, ریہاب سینٹرز میں لے کے جانا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ ہوں یا سائیکالوجسٹ ہوں تبھی آپ کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ ایک عام شہری بھی ہیں تو آپ اپنے گلی محلے, جاننے والے, دوست, رشتہ دار, کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ نشے کے عادی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کریں. کچھ نہ کچھ ان کو بتاتے رہیں کہ کس قدر وہ برائی کی طرف ہیں, یا یہ نشے کی عادت, اور خاص طور پہ آج کل جو جس قسم کے مختلف خطرناک قسم کے نشے آ رہے ہیں وہ نہ صرف انسان کو تباہ کرتے ہیں بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب. سر, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تمام پورا ایک مافیا کام کر رہا ہوتا ہے سر, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری پولیس, ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ایسی سپورٹ شامل ہوتی ہے جس کے تحت یہ کرتے ہیں؟ سر ایسے ممکن نہیں ہے
کہ بغیر ان کی کہیں ڈھکی چھپی سپورٹ کے یہ کام ہو سکے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پولیس چاہے تو یہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں, اور لا اینڈ آرڈر جو فورسز ہیں ان کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے, اور ان سے زیادہ جو یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے وہ پیرنٹس کے اوپر اور ٹیچرس کے اوپر, اور اسکولس اور کالجز میں ہی ہوتا ہے. اب دوسرے ایک جو بڑی برائی ہے وہ ہمارے اسکولس اور کالجز میں جس طرح تعلیم دی جا رہی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کھل گئے ہیں, اور ان ٹیوشن سینٹر پہ ہر قسم کی مطلب پڑھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. وہاں پہ دوستیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں سے یہ چیزیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو ہمارا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے, اسٹینڈرڈ اس کو وہ بڑا پیٹھیٹک ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انٹر اسکول سیکنڈری اسکول کے یا ہائر اسکول کے جب ایگزامس ہوتے ہیں تو آپ سب نے پروگرامز دیے ہیں کہ کس قسم کی وہاں پہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹیچر بھی ملوث ہوتے ہیں, ایجوکیشن بورڈ بھی ملوث ہوتا ہے. یہ پورا معاشرے کی خرابی ہے, چاہے وہ اسکول لیول پہ ہو, کالج کے لیول پہ ہو, دوستوں کے لیول پہ ہو, یا ہماری لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دے رہی. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کی اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی جائے معاشرے میں کہ ہر آدمی اس کی ریہیب کے لیے بھی جائے, اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سب سے, ان کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کے بجائے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے کے جائیں اور اس برائی کو برائی سمجھیں, چاہے وہ کسی قسم کی بھی برائی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں اسپورٹس فیسلٹیز خاص طور سے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی انوائرمنٹ اپنے بچوں کو کریٹ کر کے دیں. سر کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ واکس یا یہ آگاہی پروگرام جو ہے مفید ثابت ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کی نشاندہی اور ان کی ریہیبلیٹیشن میں؟ دیکھیں, نشاندہی تو ایک الگ ہے کہ اس میں جو مافیا انوالو ہے وہ کون لوگ ہیں, اس کی نشاندہی تو جنہوں نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے اس میں انوالو ہو گئے ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے, ان کو اویئرنیس کریٹ کی جائے. دونوں معاشرے کے دونوں طبقوں کو, جو ایک ویل آف بھی ہے اور ایک جو غربت کے مارے لوگ ہیں جو سکون کی خاطر اپنے نشے میں پڑ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ اس سے نکل نہیں پاتے, ان کی پوری فیملی تباہ برباد ہو جاتی ہیں. تو ہمارے مقصد دو ہیں کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے اور معاشرے میں اتنی اویئرنیس کریٹ ہو جائے کہ اس چیز کی برائی کو, اور الحمدللہ بھی میں جو دیکھ رہا ہوں سوسائٹی کے ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے, ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس پہ توجہ دی ہے, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. دوسری ایک ریکویسٹ میری اپنے مسجدوں کے مولاناؤں سے, عالم دین سے ہے کہ اس پہ بہت توجہ دیں, اپنے جمعے کے واعظ میں, درس میں اس کی آگاہی دیں. مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں میں سب کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کے اپنے ارد گرد جو برائی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں معاشرے میں. سر کچھ ایسے بہت سے وائٹ کالرڈ یا ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ویسے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پبلکلی, لیکن اندر خانہ جو ہے نا سر وہ ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی تو سر مطلب ان کی بھی تو روک تھام ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں لوگ, مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں, کسی کے اپنی وائف کے ساتھ, کسی کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی ایشوز ہوتے ہیں, کسی کے اور لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. اور ریلیکس ہونے کے لیے اور ٹینشن کے اسٹریس کے ماحول سے نکلنے کے لیے اس طرف جب چیز ایزیلی اویلیبل ہو تو لوگوں کا ایکسس بڑھ جاتا ہے. ہم نے اس ایکسس کو ختم کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور جو یہ ڈرگس ایزیلی جو اویلیبل ہیں اس کے اوپر ہم اپنی لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو بتائیں گے. میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ آپ اپنا فرض پورا ادا کریں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا جو قوانین ہیں ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, کچھ سخت سزائیں کی جائیں خاص طور پہ ایسے افراد کے حوالے سے سر مختلف جو ممالک ہیں وہاں, اگر میرے خیال میں بیشتر ممالک جو ہیں دنیا کے, چاہے ترقی پذیر ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ہیں, وہاں اگر
کسی شخص کے پاس سے اس مقدار میں یہ نشہ آور چیزیں نکل آئیں جو ایک آدمی سے زیادہ کے استعمال کی ہوتی ہیں تو سر کوئی رعایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ 1997 کا ہے. اس وقت اتنی ڈرگس کامن نہیں تھی, آئس وغیرہ نہیں آئی تھی, اور جو قانون کہتا ہے کنٹرول سبسٹنس کا جو لفظ ہے وہ 100 گرامز کے لیے ہے. آج کل جو ڈرگس موجود ہیں وہ 4-5 گرامز کے میں ہی کام کر جاتی ہیں. قانون بدلنے کی ضرورت ہے. میں انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں یہ بل لے کے آ رہا ہوں, اپنے ہم کراچی کے MNAs لے کے آ رہے ہیں سارے مل کے کہ اس قانون کو چینج کیا جائے, کیونکہ پولیس جب اریسٹ کرتی ہے تو سارے وہ ممبر ساتھ دیں گے آپ کا. دیکھیں یہ سب کا مشترکہ پرابلم ہے, یہ کسی ایک کا نہیں ہے. اور کراچی کے الحمدللہ MNA چاہے وہ PTI کے ہوں چاہے وہ MQM کے ہوں, سب اس معاملے میں ایک ہیں. اور آپ یہ بھی غور کیجئے گا اس واک کو ہم نان پولیٹیکل بیسس پہ کر رہے ہیں, یہ عام سوسائٹی کے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قانون ہم لے کے آ رہے ہیں کہ 5 گرام اور 10 گرام تک کے جو کنٹرول سبسٹنس ہے اس کے اوپر اگر کوئی اریسٹ ہوتا ہے تو وہ بیلیبل نان بیلیبل ہو, کیونکہ اس وقت 100 گرامز کا ہے. 100 گرامز میں جب پکڑا جاتا ہے تو وہ 100 گرام آپ پولیس اسے کچھ بھی نہیں کر سکتی. کوکین وغیرہ 100 گرام تو کروڑوں روپے کی سر. جی تو اب یہ آئس وغیرہ جو آ گئی ہیں وہ تو 4-5 گرام میں اپنا کام کر دیتی ہیں. تو یہ قانون بدلنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کراچی کے MNAs اس کے اوپر توجہ بھی دے رہے ہیں اور بل بھی لے کے آئیں گے. سر زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پوش ایریاز ہیں جہاں سے آپ نمائندگی بھی جہاں کی کرتے ہیں ان ایریاز میں یا تو یہ بالکل لو کیٹیگری میں یہ چیز ہے یا پھر بالکل ہائی پوش علاقوں میں یعنی ڈیفینس کلفٹن ایسے علاقوں میں یہ عادات جو ہیں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس حوالے سے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کینٹونمنٹ بورڈ یہ لوگ اس واک میں یا اس کاز میں شریک ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. ایڈمنسٹریٹر DHA بریگیڈیئر ابرار بھٹی صاحب سے میری بات ہوئی ہے, وہ پورا سپورٹ کر رہے ہیں. CBC کے رانا کاشی صاحب وہ پورا سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیفینس کلفٹن میں تو ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے. لوگ فن کے خاطر کہ چل دوستی میں ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا یہ چک لو اس طرح کر کے جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر سوسائٹی کے ہر آدمی نے ہر ادارے نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس سوسائٹی کو اس ناسور سے پاک کرنے کے لیے. یعنی وہ لوگ بھی تعاون کرنے کے لیے تیار. جی میں نے بتایا نا کمشنر کراچی DC ساؤتھ ہر آدمی اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ سے بھی ہمیں امید ہے. میری گورنر صاحب سے بات ہوئی, گورنر صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, وہ خود بھی اس میں شامل ہونے آ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اس میں سیلیبریٹیز بھی شامل ہوں گے. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ سارے لوگوں کو شامل کر کے. سر پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہے, اگر کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں لوگوں سے اس پروگرام کی توسط سے خاص طور پہ اس واک میں شریک ہونے کے لیے. جی میں بالکل اپنے عوام سے یہ اپیل کروں گا, یہ ایک ایسی واک ہے جو آپ کی سوسائٹی کے لیے ہے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہے, اپنی نئی جنریشن کی بہتری کے لیے ہے. ہم سب آئیں, اس میں 1-1.5 گھنٹہ ہم نکالیں اپنی لائف سے, اس میں کوئی نقصان ہونے نہیں جا رہا. آپ نے صرف واک میں شامل ہونا ہے اور ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو دے گا. آمین آمین ثم آمین. سر وش یو بیسٹ آف لک فار دا واک. ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس واک میں شریک ہوں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہماری بھی یہی کوشش رہی کہ اس یہ جو خاص طور پہ کار خیر کیا جا رہا ہے اس میں ہم بھی اپنا حصہ ایز میڈیا یا ایز چینل ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. بہرحال ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.